माशाल्लाह आप तमाम शेख मसूद साहब के क्लास से इस्तिफ़ादा कर रहे थे और माशाल्लाह शेख का अंदाज़ एक अछूता और बहुत ही अलग अंदाज़ है माशाल्लाह। शेख माशाल्लाह पढ़ाते भी हैं और हँसाते भी हैं। बारकल्लाहु फ़ीकुम। चलिए, जैसे कि आप सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह मसाइल पढ़ रहे थे, रोज़े के मसाइल। अब जैसे कि हमारा जो प्रोग्राम है रमज़ान मुबारक के सिलसिले में, तरबियती प्रोग्राम, यानी रमज़ान कैसे गुजारे और उसमें हम कैसी इबादत करें, इस टॉपिक पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। जो लास्ट क्लास में काफ़ी बातें इस सिलसिले में आ चुकी है, जैसे कि रमज़ान मुबारक की अहमियत, उसकी फ़जीलत, उसका मकाम व मर्तबा, और रमज़ान मुबारक में हम अपना वक्त कैसे गुजारे और उसमें कौन सी इबादतें हैं। तो कुछ अहम चीज़ें इसमें आ चुकी हैं और रमज़ान का इस्तकबाल हम कैसे करें। तो इस सिलसिले में कुछ बातें आपके सामने आ चुकी हैं। तो शायद आपको याद होगा कि रमज़ान के फ़ज़ाइल और मसाइल में, फ़ज़ाइल के सिलसिले में कुछ अहादीस मैंने रखी थी। तो कोई इस रमज़ान की क्या फ़जीलत है बताएं, ताकि हमें भी अंदाज़ा हो कि आप वाकई पढ़ रहे हैं और जो हम क्लास कर रहे हैं उसका फ़ायदा हो रहा है। रमज़ान की अहमियत या उसकी फ़जीलत के बारे में कुछ आपको हदीस याद है तो कोई भी जो है सलाम करके इजाज़त लेके जवाब दीजिए। हम मर्द हज़रात में से, तलबा में से और तालिबात में से कोई भी अगर है, रमज़ान की क्या फ़जीलत है कोई जानते हैं आप में से, कोई हदीस, क्योंकि बात गुज़र चुकी है गुज़िश्ता क्लास में। किसी का जवाब अभी तक नहीं आया। मतलब ये समझ में आ रहा है कि हम सिर्फ़ यानी इल्म तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन इल्म का जो मकसद है उसको अख़ज़ करके उसको ज़हन और दिमाग में बिठाकर उस पर अमल करना, ये हमारे अंदर इसमें कमी है। कोई भी रमज़ान की फ़जीलत के बारे में कुछ भी आपको याद है तो बताइए ना। माशाल्लाह। सबसे बड़ी फजीलत अस्सलाम वालेकुम। सबसे वालेकुम बड़ी सलाम फजीलत तो जो है तक़वे में आना है शेख। यानी इसका मकसद बता रहे हैं आप, फ़जीलत नहीं बता रहे हैं आप। कुरान का नज़ुल, यानी रमज़ान की अहमियत के सिलसिले में क्या है, रमज़ान में कुरान नाजिल हुआ। जी, यानी मैं बता रहा हूँ फ़जीलत बताइए। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह अहमियत बताया अभी आप, एक पॉइंट आया, इसकी फ़जीलत क्या है। रोज़ों यानी की कोई वजह से। जी, रोज़ों की वजह से, मतलब फ़जीलत का मतलब आप समझिए, असल सवाल नहीं समझिए। सवाल मेरा इस तरह है, इसका इस मिसाल ये ले लीजिए कि अगर आपको कोई काम दिया जा रहा है, कोई जॉब आप कर रहे हैं, तो आपके लिए एक तनख्वाह मुकर्रर करते, सैलरी मुकर्रर करते कि आपको ये इतनी तनख्वाह मिलेगी और आपको ये सहूलत मिलेगी कि आपको रहने के लिए घर मिलेगा और आपको गाड़ी मिलेगी और आपके खिदमत के लिए कुछ लोग रहेंगे। तो ये फ़जीलतें हैं। काबिल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई। यानी कुछ जैसा कि आप बोले ना, तनख्वाह मुकर्रर बोलते हो, यानी कि जिम्मेदारी का काम। जी हाँ, जी हाँ। एक जो इस्लाम के अरकान में से एक रुकन है, हम पर जिम्मेदारी है, फ़र्ज़ है, वाजिब है रोज़े। जी हाँ, रमजान के रोजे रहना, हाँ, नमाज रमज़ान के पढ़ना, रोज़े। जी जी, तरावी पढ़ना, यानी इबादत में गुजारना वक्त, काफी वक्त इबादत में गुजारना, यानी फजूल बातों से बचना। जी नहीं नहीं, ये क्या है, आप जो सवाल का जवाब दे रहे हैं
ہمیں رمضان میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ مولانا جواب ہے۔ ایک نیکی کا کام جو ہے نا ایک بدل بہت فضیلت زیادہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، اگر ایک نیکی کرے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہوتا یعنی سب اس سے سلسلے میں بڑی کچھ حدیث فضیلت یہ ہے کہ اس کا جی ثواب اللہ تعالیٰ جو ہے جی خود ہی دیں گے، مطلب کوئی فرشتے اس کو نوٹ نہیں کرتے جہاں تک میں جانتا ہوں۔ یعنی فرشتے تو نوٹ کریں گے، ایسی بات نہیں ہے، ہماری ہر چیز کو، چھوٹی بڑی چیز کو، نیک کام کر رہے ہیں تو بھی اور برا کام کر رہے ہیں تو بھی ہر ایک کے ساتھ فرشتے مقرر ہے، وہ تو نوٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ جواب کے قریب پہنچے، آپ یعنی ایگزیکٹ آپ کو یاد نہیں ہے ہے۔ لیکن روزے کی جواب کے قریب پہنچے آپ۔ جی بدل اللہ دیں گا نا۔ بے شک بے شک، آپ بھی وہی بتا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بھائی بھی آپ وہی جواب دیے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک بہن بھی ہے تقریباً وہ جواب دیے لیکن جو ہے ایگزیکٹ نہیں دے سکے۔ اس کی فضیلت السلام یہ ہے علیکم کہ مولانا۔ وعلیکم السلام، جی بتائیے۔ مولانا 11 مہینے میں جو بھی ہم کر چکے تھے گناہ ہے اس کی معافی مانگ لے سکتے ہیں اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہم کو مطلب جو جہنم سے آزادی دیتے ہیں۔ ہاں بے شک جی، یعنی تقریباً مطلب کچھ باتیں ہیں لیکن جو ہے ایگزیکٹ میں حدیث کے حوالات دے کر بتایا تھا یا حدیث سے کچھ پڑھ کر سنایا تھا، ایسے ہی کچھ مجھے بتائیے، مطلب یہ حدیث میں ایسا ہے یا ایک حدیث میں ایسا ہے، جیسے آپ تھوڑی بات بتائیں ایسی اور تھوڑا سا ڈیٹیلس میں ہونا میرے کو، یعنی آپ بتائیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف کرتا، جہنم سے آزاد کرتا، یہ چیز ہے، اوکے، اور اس کے علاوہ آپ لوگ خطبے میں سنتے ہوں گے نا، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ایسے کرتا ہے، رمضان کی رات داخل ہوتی ہے تو پہلی رات ہوتی ہے تو ایسا ایسا اللہ کا آپ کراتے اللہ ہیں شب جی قدر؟ اس شب قدر رمضان شب قدر کیا؟ کلیئر جواب دیجیے۔ رمضان کی پہلی رات میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، بہت اچھے، یہ جواب صحیح تھا جی، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ بہت اچھے، اور یہ حدیث میں ہے سب چیزیں، ہاں، اور جی ماشاء اللہ آپ جی جواب دیے، ماشاء اللہ تقریباً 70% جواب دیا، اور کوئی ہے جو دینا چاہتے ہیں؟ اور رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ ہاں، رمضان کی اہمیت بتا رہے ہیں ماشاء اللہ، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، بہت اچھے، اور کوئی آپ کو ذہن میں ہے؟ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ بڑا گناہ نہ ہو، کبیرہ گناہوں سے بچے رہے، کہ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ 5 نمازیں اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اگر کبیرہ گناہوں سے بچے تو صغیرہ گناہ دھل جاتے ہیں، اور صلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعہ کی نماز سے دوسرے جمعہ کی نماز تک، یعنی ایک ہفتے سے دوسرے ہفتے تک جو گناہ ہوتے ہیں، اور جو کوئی جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اور رمضان کی بھی فضیلت، رمضان الی رمضان، ایک رمضان میں جو اچھی عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ کو خوش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر دوسرا رمضان آتا ہے، اس میں بھی ایسی عبادتیں کرتا ہے تو ان کے درمیان جو چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے ہیں اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں میں کیا کیا ہوتے، کیا کیا آ جاتے ہیں؟ جیسے سب سے پہلی چیز کیا ہے کبیرہ گناہ میں، کوئی بتائیں؟ شرک مولانا۔ بہت اچھا، شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، اور ردت ہے، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ غیبت، ہاں، اور یہ اس کے بعد، ہاں، شرک کے بعد کے درجات ہے، غیبت ہے، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے، اور کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، بہت اچھے، اور جھوٹی گواہی دینا، صحیح ہے، اور امانت میں خیانت کرنا، امانت داری میں خیانت کرنا، بالکل صحیح، اور بے وفائی کرنا، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا، آج بہت ہو گیا ہمارے لوگوں میں، جی ہمارے قوم میں، یعنی وعدہ کر کے وعدہ مکر جاتے
اور جو ہے بالکل جھوٹ بولتے کہ ہم ایسا کرے ہی نہیں، ایسا بولے ہی نہیں، اور کوئی چیز وہاں پر رہتی ہی نہیں، لکھا پڑھائی، بس زبان کا، مسلمان کی زبان پر اعتماد کرتے، لیکن ہمارے قوم میں زبان کی پابندی بالکل نہیں رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے کبیرہ گناہوں میں جیسے اور کیا ہے، شراب پینا، یہ شراب بھی بالکل عادی ہو گئی، عام ہو گیا ہے۔ وسکی جس کو بولتے ہیں، مختلف برانڈس کے ہو گئے، اور یعنی بالکل یہ لوگوں کی اجازت ہے دکانیں کھولیں اور لوگوں کو جو ہے دیوانہ بنائیں، پاگل بنائیں۔ بالکل جو ہے یعنی حکومت کی طرف سے کھلی آزادی ہے، جبکہ اسلام میں بالکل حرام ہے یہ کہ ام اور الخبائث جادو اب تو کرنا۔ شیخ جی، ہندوؤں جو ہے کم پی رہے، مسلمان زیادہ پی رہے ہیں شیخ، اب تو یہ یہ زیادہ ہو گیا، یہ تو بالکل بہت یعنی بڑی بات بہت بتایا زیادہ ہے۔ ہو گیا۔ مسلمان جو زیادہ آپ پہ رہے، ہندو کم کر لیے۔ یہ جو دیکھیے یہ ہمارا جو معاملہ ہو چکا ہے، اللہ المستعان، کہ مسلمان یعنی برائی میں آگے بڑھ رہے ہیں، ہندو پیچھے ہو رہے ہیں۔ یعنی جو چیزیں دکھنے میں دکھ کر آ رہی ہے، اس سے غیر مسلم پیچھے ہو رہا ہے اور مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں۔ بالکل جو ہے افسوسناک ماحول ہے ہمارے قوم کا، ہمارا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور ہماری بہن نے کچھ اور کہا تھا، جواب دیا تھا، جادو جادو کرنا بھی ہمارے قوم میں بہت آسان ہو چکا ہے، بہت ہلکا گناہ سمجھ رہے ہیں۔ جادو یعنی سمجھیے کہ حسد سے کوئی جو ہے ہمارے گھر میں، ہمارے رشتہ داروں میں یا ہمارے دوستوں میں ترقی کرتا ہے، اس کے پاس پیسہ آتا ہے، ذرا وہ گاڑی لیتا ہے، گھر لیتا ہے، پراپرٹی بناتا ہے، یا پھر ایسا خاندان میں اس کا نام ہو رہا ہے، یا جو ہے اس کی دکان اچھی چل رہی ہے، یا پھر جو ہے یعنی اس کی جو ہے لوگ عزت کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، تو لوگ دیکھ نہیں سکتے اس کی ترقی کو، اس کی عزت اور شہرت کو، اور سامنے میں سے بھی حملہ نہیں کر سکتے یا پھر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کو نیچے گرا نہیں سکتے، تو کیا کرتے؟ اس طرح کے جادوگروں کا واسطہ وسیلہ لیتے ہیں، ان کے پاس جا کر پہلے اپنا ایمان بیچ ڈالتے ہیں، اپنا ایمان بیچ کر اس جادوگر کی باتوں میں آ کر کفری عمل کرتے ہیں پہلے، اس کے بعد پھر لوگ بھی یعنی لوگوں کو بھی جو ہے بیمار کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اور ان کی حالت بھی جو ہے بالکل کمزور کر دیتے ہیں، ان کو پریشان کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے قوم میں بہت ہو چکا ہے جادوگری، اللہ المستعان، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ بہت خطرناک جرم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حرام کہا، قرآن میں بھی حرام ہے، اور یہ لوگوں کی آزمائش کے لیے اتارا گیا ہے۔ اور صحابہ حسد کرام کی وجہ سے ہوتا ہے نا مولانا؟ ہاں، حسد کی وجہ سے دیکھ نہیں سکتے، جلتے نا، تو کسی کی ترقی کو دیکھ نہیں سکتے تو حسد کرتے ہیں۔ حسد یعنی یہ کہ وہ شخص کے پاس جو نعمت ہے وہ ختم ہو جائے، اس کی عزت ختم ہو جائے، اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے، اس کا مال و دولت چھن جائے، اور وہ خلاش ہو جائے، روڈ پر آ جائے۔ اس طرح کے کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے، کسی کے بھی آگے بڑھنا گوارا نہیں کرتے، ہم سے آگے کوئی نہیں بڑھنا، یا اگر ہم ہیں اچھے ہیں اور وہ آگے بڑھ رہا ہے تو چاہتے نہیں، تو یہ حسد ہے، یہ جلن ہے، اور جو ہے غلیظ فطرت کے جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کا یہ کام ہوتا ہے۔ تو اس طرح وہ لوگ کیا ہے پریشان کرتے ہیں، جادوگروں کے پاس جا کر اپنا ایمان بیچ کر لوگوں کو جو ہے گمراہ کرتے ہیں، اور ہمارے قوم میں بہت عام ہو چکا ہے۔ اسی لیے جگہ جگہ جو ہے کچھ لوگ سینٹرز بنا لیے ہیں جادو کو ختم کرنے کے لیے۔ ان میں سے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہے قرآن و سنت کے ذریعے سے علاج کرنے والے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور دوسرے ہے یعنی جادو کو یعنی جادو کے ذریعے ہی یا پھر جو ہے شیطانی عمل کر کے ہی توڑنے والے۔ تو اس طرح اگر کوئی شخص ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے جس کے عقائد بالکل خراب ہیں، تعویذ، ڈنڈے، پلیتے، نیموؤں کے ذریعے سے یا شیطانی عمل کر کے علاج کراتا ہے، تو گویا کہ وہ پہلے سے خود پریشان ہے اور پریشانی میں اپنے آپ کو ڈال رہا ہے۔ تو قرآن کریم کے ذریعے سے علاج ہو سکتا ہے، اپنے خود پڑھ کر پھونک سکتے ہیں، اللہ پر امید رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں۔ اگر نہیں تو کسی اور سے بھی جو ہے ہم ہیلپ لے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہاں، ہمارے قوم میں جو ہے سب چیزیں یعنی بہت مشہور ہیں۔ اور آپ کچھ بتائیں اور کیا کبیرہ گناہ ہے، تاکہ ہم کو یہ بھی معلوم ہو کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں کچھ سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اور کیا ہے؟
الحمدللہ کافی اچھے جوابات آئے آپ کی طرف سے. کبیرہ گناہوں میں سے کوئی ایک اور بتائیے، وہ جو اب تک کوئی جواب نہیں دیے. کوئی ہنا بہن کا سوال ہے، کیا قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا؟ جی قرآن کریم لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا. ایک سوال تھا بہن کا. جی ہاں، اور ایک کوئی گناہ جو ہمارے قوم میں مشہور ہے؟ جی ماں باپ کی نافرمانی. ہاں، باپ کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اور یہ بھی ہمارے قوم میں مسلمان بچوں میں بالکل عام سی بات ہو چکی ہے. چھوٹے بچے ہی نہیں بلکہ بڑے لوگ بھی جو عقل اور شعور کو پہنچ چکے ہیں، بڑی بڑی عمروں کو پہنچ چکے ہیں، اور اپنے یعنی بیوی بچے والے ہو گئے ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑے ہو کر بدسلوکی کرتے ہیں، ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، ان کو پریشان کرتے ہیں، لاوارث چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے کبیرہ گناہ ہے. بہرحال رمضان کی فضیلت کے سلسلے میں کچھ سوالات ہو رہے تھے، الحمدللہ کافی اچھے جوابات آئے، اور بھی بہت سے احادیث ہیں اس سلسلے میں. تو ایک حدیث ابھی جو گزری ہے، کبیرہ گناہوں سے بچیں گے تو رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان جو ہم عبادت کریں گے، روزے رکھیں گے، تو چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور ایک جواب یہ آیا کہ الحسنۃ عشر امثالها، کہ ہر آدم کا جو ہے نیک عمل اس کے لیے ہے، اور ہر ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکی ہے سوائے روزے کے. فإنه لی وأنا أجزی بہ. حدیث قدسی اللہ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے کہا کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، اسی لیے میں ہی اس کا اجر دوں گا. اور ایک بھائی نے اس کے سلسلے میں یہ کہا کہ جو ہے فرشتے نہیں لکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا بے حساب اجر دے گا. بہرحال فرشتے ہر عمل کو لکھتے ہیں، لیکن اس کا اجر جو ہے متعین نہیں ہے. یہ اصل آپ کو کہنا تھا، اس کا اجر متعین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس مجھ پر چھوڑ دو، میں اس کو اجر دینے والا ہوں. تو اور اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ہے. جب اللہ راضی ہو جائے تو سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ دے گا، یعنی جنت عطا فرمائے گا، سب سے بڑی اس کی جو نعمت ہے، اور اس کا دیدار نصیب کرے گا ہمیں. اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہمیں نصیب کرے گا، سب سے بڑی دولت ہے. یعنی جنت سے بھی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. اللہ ہم سب کو اپنا دیدار عطا فرمائے، آمین. تو یہ جو ہے فإنه لی وأنا أجزی بہ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ میرے لیے رکھتا ہے، اسی لیے میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں. اور ایک بہن نے کہا کہ لیلۃ القدر ہے اس رات میں، رمضان میں ایک رات ہے لیلۃ القدر، اور یہ اس کی رمضان کی فضیلت ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. قرآن کریم لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کی عبادت اگر ہم اس کو گنتی میں لیں گے، سالوں کی گنتی میں، تو شاید 83 ایئرس 4 منتھ ہوں گے. تو اتنے سال کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ ایک رات کی عبادت کے بدلے دے گا. سبحان اللہ، بہت بڑی فضیلت ہے. ہماری زندگی کی پوری عبادت کا ثواب ہے، سمجھیے. ایک رات کی عبادت اگر ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے اس رات میں عبادت کرنا، آمین یا رب العالمین. تو یہ لیلۃ القدر کی فضیلت. اور جو اس رات کی عبادت سے محروم رہا وہی در حقیقت محروم ہے. اس کی اندر اگر اس کی مغفرت نہ ہوئی تو وہی محروم ہے. اور ایک جواب یہ آیا کہ جو ہے قرآن کریم کا نزول کا مہینہ ہے، اسی لیے اس رمضان کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے. بے شک شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور اس میں اس میں جو ہے فیہ ھدی للناس وبینات من الہدی، اور ہدایت کی نشانیاں ہیں، والفرقان، اور حق و باطل میں تمیز کرنے کے اس میں اصول اور ضوابط ہیں، اور اس کے اندر باتیں ہیں. تو قرآن کریم کا تعلق رمضان سے ہے، اور رمضان کا تعلق قرآن کریم سے ہے. اور خصوصاً لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول ہوا، ابتدا ہوئی. جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا قرآن کریم. تو یہ کچھ جوابات الحمدللہ رمضان المبارک کی فضیلت میں. اور ایک جواب یہ ہے کہ اس میں شیطان قید کر لیا جاتے ہیں جو سرکش ہوتے ہیں. صفیت الشیاطین، اور ایک حدیث میں سلسلۃ الشیاطین، اور اسی حدیث میں جو ہے کہ ہے تغلو فیہ مردۃ الشیاطین. اس طرح کے الفاظ ہے کہ جو سرکش قسم کے شیاطین ہیں، جن ہیں،
ان کو قید کر لیا جاتا ہے، بیڑیوں میں جکڑ لیا جاتا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیاطین کو قید کر لیا گیا ہے، جکڑ لیا گیا ہے، تو پھر یعنی لوگ پھر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اور ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یعنی شیطان کو اجازت دی ہے بہکائیں، اس کی دعا کو قبول کیا، تو پھر کیوں قید کر لیتا ہے؟ تو علماء کرام نے اس سلسلے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ اس ماہ میں رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، تاکہ اس کے بندے اس کی نعمتیں حاصل کرے اور اس کی رحمتیں، اس کی بخششیں حاصل کرے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بندوں کے لیے ایک انعام ہے۔ اور دوسرا ایک کہ جو ہے جو بڑے شیاطین تو قید کر لی جاتے ہیں، لیکن چھوٹے شیاطین نہیں قید کر لی جاتے ہیں۔ جیسے ان میں سے ہمارا ایک نفس بھی ہے، نفس امارہ، جو ہمارا جو ہے نفس ہے، جو نفس جو خواہشات پر انسان عمل کرتا ہے، یہ بھی ایک چھوٹا شیطان ہے، نفس امارہ بالسوء، جو برائی کی طرف اکساتا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ شیطان تو قید کر لیے جاتے ہیں، لیکن شیطان جو پہلے جو گمراہ کر کے جن کو چھوڑا ہے، یا کچھ ایسے وسائل تیار کیے ہیں، ایسے جو ذرائع تیار کیے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں، جو اسباب ہیں، تو ان کو چھوڑ کر گیا، لوگ اس میں پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ کہا کہ جو جیسے ٹی وی چینلز ہیں، اور اسی طریقے سے فلمیں ہیں، اور اسی طریقے سے جو کرکٹ ہے، یعنی گیمز ہے، اس یعنی ایسے جو بڑے بڑے جو چیزیں ہیں، انسان کے اوقات جس سے ضائع ہوتے ہیں، انسان کے اوقات جس سے برباد ہوتے ہیں اور گناہوں میں پڑ جاتا ہے، تو ایسے جو پہلے سے پلان کر کے وہ تو جا رہا ہے، اس کو تو قید کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ایسی چیزیں تیار کر لیا ہے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے والی ہے۔ تو لوگ ایسی چیزوں میں پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں، یعنی وہ چیزوں کو اختیار کر کے۔ تو یہ سب چیزیں، جیسے ابھی کچھ دیر پہلے کہا گیا کہ IPL شروع ہونے والا ہے، رمضان میں چلنے والا ہے، ایک شیطان کا ایک حربہ ہے جو انسان کے اوقات کو ضائع کرنے کے لیے، عبادتوں سے دور کرنے کے لیے۔ اور بہت سے نئی فلمیں اس مہینے میں ریلیز ہوتی ہیں، کچھ تو عید کے دن ریلیز ہوتی ہیں، اور بہت سے نئے سیریلز یعنی شروع کیے جاتے ہیں، جو مسلسلات جس کو عربی میں کہتے ہیں، جو ڈیلی آنے والے یا جو ویکلی آنے والے پروگرامز ہوتے ہیں، اس سے بھی جو ہے انسان کے اوقات ضائع ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں۔ تو یہ سب شیاطین کے یعنی پرستار لوگ ہیں جو ایسی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں، جو پہلے سے گمراہ ہو کر ہیں، تو شیطان ان کو تیار کر لیا ہے پہلے سے، تو ان لوگوں کے چکر میں پڑھ کر لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ تو ایسے بہت سے چیزیں ہیں۔ تو اللہ کا کرم تو یہ ہوتا ہے کہ جو سرکش شیاطین قید کر لی جاتے ہیں، لیکن پھر بھی جو انسان کا جو نفس جو گناہوں سے لطف ہو چکا ہے، تو اس کی وجہ سے جو انسان گناہوں میں پڑا رہتا ہے، اور نیکیوں کے موسم بہار میں بھی وہ عبادت کر کے اللہ کو راضی نہیں کرتا اور گناہوں کی معافی نہیں مانگتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ سب رمضان المبارک کی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہے، جو آپ تمام چیزیں ماشاءاللہ بتائے ہیں۔ اور ہم پڑھے تھے استقبال رمضان کا استقبال کیسے کریں، رمضان کا استقبال کیسے کریں، اس سلسلے میں بہت سی باتیں آئی تھیں، کچھ آپ بتا سکتے ہیں تو بتائیے، ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ ہاں، سوال، استقبال رمضان کیسے کریں، چونکہ ایک لاسٹ کلاس ہو چکی ہے، اور اس سلسلے میں کوئی جو حاضر تھے وہ سنے ہیں، اور جو اپنے ذہن میں ہے کچھ بتائیے، انشاءاللہ پھر اس پر ہم گفتگو کریں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے صرف ہم سن رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، اور کچھ اس کو یاد نہیں رکھیں تو غلط بات ہے۔ بسم اللہ، رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ جی، رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ اچھے ڈشز پکانے کے لیے پورے سامان لا کر جمع کریں، ایسا ہے، اور گھر میں کیا ہے، کیبل لگا لیں السلام علیکم۔ ٹی وی کا چینل کا۔ وعلیکم السلام۔ جی
جی بتائیے. مولانا رمضان کے لیے پلان کرنا ہے کہ بے مطلب شک. ہم کو کتنا قرآن پڑھنا ہے، ویری کتنا گڈ. تلاوت کرنا ہے، کتنا بے شک. ترجمہ کرنا ہے، کتنا بے اس پہ شک. غور و فکر کرنا ہے، سب جی. سب چیزوں کے لیے تھوڑا تھوڑا ٹائم ڈیوائڈ کرنا ہے، کتنا سونا ہے، ہر چیز پہ نظر رکھ کے ایک ایک منٹ کو نہیں گنوانا ہے. سبحان اللہ. ویری گڈ. یہ بہت اور اچھی بات اور رہی. ایک جی. چیز چھوٹی سی، روزہ ٹائم اس مینٹین لیے کرنا ہے. جی. جی. روزہ اس لیے نہیں رہنا ہے کہ سب لوگ رہتے، یہ ماحول ہے یا پھر ثواب ملتا. روزہ اس لیے رہنا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، جنت کو حاصل کریں. یہ چیز دماغ میں رہنا ہے. یعنی اپنی نیت کی اصلاح کرتے ہوئے رہنا ہے. جی یعنی ایسا نہیں کہ جو ہے لوگ رہ رہے ہیں ہم رہ رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ ایک عبادت ہے. عبادت کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے. بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. اور آپ جو بولے اس میں کہ ہم ٹائم کو نہیں کیا ہے، ہم ایک سیٹ کرنا ہے کہ رمضان کیسے گزاریں. تو ماشاء اللہ قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، جیسے روزے رکھنا جیسے، تو ہم جو ہے اس کا ٹائم پہلے سے جو ہے فکس کر لیں. جیسے ہم کلاس کے لیے ٹائم آواز بتائیے نا، آواز کم ہے آپ کی. دوسرے بتائیے، دوسروں کی آواز کیسے آ رہی؟ دوسرے آپ کے علاوہ، کیونکہ لاسٹ ویک میں بھی آپ یہی بولے تھے، لیکن دوسرے بتایا کہ آواز کلیئر ہے. آواز تو برابر ہے. آواز تو برابر ہے. برابر ہے. تو بہن آپ جو ہے اپنا مائک جو ہے صحیح کریے، یا پھر اس کو جو ہے. جی 4-5 نمبر سنتے ہیں تو ہم لوگ اسپیکر پہ رکھتے ہیں مولانا، مطلب کہ آپ کی آواز کمپیئر کرتے تھوڑا کم ہو جاتی مولانا. ہاں وہ بات اور ہے، لیکن جو ہے آواز صحیح آ رہی نہیں آ رہی، مطلب سن سک رہے نہیں آواز سن سک صحیح رہے. ہے لیکن جی. تھوڑا تو اس کا والیوم رہتا ہے نا، تھوڑا کم رہتا ہے کمپیئر ٹو مولانا مسعود. والیوم. ہم لوگ 5 لوگ سنتے ہیں جی جی. تو والیوم تو جو ہے میرے پاس فل ہے. اب یہ بات اور ہے کہ شیخ ذرا لاؤڈلی، ان کی جو آواز ہے اور میری آواز اتنی لاؤڈ نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کہ آواز سننے نہیں آتی یا سمجھ میں نہیں آتی. سنے آ رہی جی زیادہ لوگ شاید ہونے سے ہاں سمجھ میں نہیں آتی. وہ جی جی تھوڑا سا اس کو کیا ہے، آپ لوگ ایسی جگہ بیٹھے چھوٹے روم میں، یا پھر آپ کی آواز اس کی سیٹ کی آواز کو بڑھا لیجئے، چونکہ دوسرے لوگ بھی سن رہے ہیں، سب کو آواز صحیح ہے. اور اس سے زیادہ آواز بڑھانا بولے تو جو ہے اس اللہ تعالیٰ یہ رحم کرے. جو ہمارے پاس جو صلاحیت ہے وہ ہم اس کو یوز کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے بہن؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی آپ یہی بتائے تھے، میں آپ کو بتایا کہ اپنا مائک سیٹ کر لیجیے، کیونکہ 5 لوگ سن رہے ہیں تو یقینی معنی میں آواز جو ہے دور ہو جائے گی اور جو ہے کلیئر نہیں ہوگی یا پھر زیادہ نہیں ہوگی. اور شیخ مسعود سے کمپیئر کریں گے تو اب مشکل ہے. ہر ایک کی جو ہے صلاحیت الگ الگ ہے، ہر ایک کی جو ہے قدرت الگ الگ ہے، اور ہر ایک کی طاقت الگ الگ ہے. جو اللہ تعالیٰ نے جو نوازا ہے جس کو، اس کے حساب سے وہ یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ اللہ کی طرف سے جو ہے جس کو جو ملتا ہے وہ اس کو یوز کرتا ہے. تو آپ ان سے کمپیئر مت کریے آواز کے سلسلے میں، بلکہ جو ہے اپنی اس کو اپنی چیز کو جو ہے آپ درست کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے بہن؟ تاکہ جو ہے ایسی چیزیں ڈسٹرب نہ ہوں. لاسٹ ٹائم پر جو ہے ایسی بات آئی تھی تو میں بتایا تھا کہ بھئی آپ اپنا مائک صحیح کر لیجیے، دوسرے سب کو صحیح آ رہا ہے، تاکہ ایسے چیزوں سے جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. شروع سے یہ مسائل آ رہے ہیں، اور جو قدرتی چیز کو ہم جو ہے چینج نہیں کر سکتے. دعا کر سکتے، دعا کریے انشاءاللہ. اور ہماری بات کہاں سے کہاں چلے گی، کیا بات ہماری ہو رہی تھی رمضان کے سلسلے میں. رمضان کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی کہ ہم ٹائم مینٹین کریں، اور سب سے پہلے ہم جو ہے کیا کریں، جو فرائض ہیں اس کو ادا کریں. سب سے پہلی بات رمضان کے روزے رکھیں، اور اس کے بعد جو نمازوں کی حفاظت کریں، جو خصوصاً فرض نمازیں ہیں اس کو ہم پہلے مقدم رکھیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اہم کام کیا ہے، تو کہا کہ الصلاۃ فی وقتہا یا فی اول وقتہا. اس طرح سے فرمایا کہ نماز کو اس کے اول وقت پہ ادا کرنا، شروع وقت میں ادا کرنا، یہ سب سے اہم ہے. تو ہم نمازوں کو اول وقت پہ ادا کریں، اور اس کے بعد جو فرض نمازوں کی جو سنتیں ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، اس کا اہتمام کریں. جو 12 رکعتیں ہیں، فجر کے بعد پہلے 2 رکعت
ظہر کے پہلے 4 رکعات، ظہر کے بعد 2 رکعات، کتنے ہو گئے 8 رکعات، اور مغرب کے بعد 2 رکعات 10، اور عشاء کے بعد 2 رکعات، یہ 12 رکعات سنت مؤکدہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آخری نماز واجب الوتر ہے، اس کا جو ہے اہتمام کرے، اور قرآن کریم کی تلاوت کے لیے جو ہے وقت مقرر کرے کثرت سے، یعنی اس کے لیے ٹائم نکالیں زیادہ سے زیادہ، چونکہ جو ہے سلف صالحین اس رمضان المبارک میں بہت زیادہ قرآن کریم پڑھتے تھے۔ سلف صالحین کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام ہیں، تابعین اعظام ہیں، محدثین ہیں، اور علماء کرام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ تو یہ لوگ رمضان میں کلاسز بھی نہیں کرتے تھے، جیسے ہم ابھی کلاس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم کلاس کریں گے، پڑھیں گے، کریں گے، اس طرح سے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کلاس بھی نہیں کرتے تھے، ان کی جو ہے کلاسز ہوتے تھے مسجد نبوی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے پاس بیٹھ کر وہ درس دیتے تھے، صبح و شام بہت لوگ اس سے استفادہ کرتے تھے، لیکن رمضان میں نہیں کرتے تھے۔ رمضان میں نہیں، کوئی کلاس نہیں، اللہ کی عبادت، قرآن کریم کی تلاوت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ایسی چیزوں میں وہ ٹائم لگاتے تھے، پڑھنا بھی نہیں۔ خیر ہم تو خیر کم سے کم جو ہے دیگر اوقات میں نہیں پڑھتے تو رمضان میں پڑھ لیتے یا رمضان میں کچھ سیکھ لیتے، ہمارا معاملہ کچھ الگ ہے، ہم ان کے مقام کو تو نہیں پہنچ سکتے۔ بہرحال ان کا جو ہے معمول تھا، پوری عبادت میں وقت لگاتے تھے قرآن کریم کو۔ کچھ علماء کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان قرآن کریم پڑھ لیتے تھے، مطلب اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے، یا ایک دن میں قرآن کریم پڑھ لیتے تھے، یا ایک رات میں قرآن کریم کا دور کر لیتے تھے۔ بہرحال یہ ان کا شوق تھا اور ان کی جو ہے عبادت کا انداز تھا۔ اور اسی طرح ہمارا نماز اس کے لیے وقت نکالے، ذکر کے لیے وقت نکالے، ہم ذکر کا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے، جیسے اللہ کی سے دعا کرنا الگ ہے اور اللہ کو یاد کرنا الگ ہے۔ دعا کرنا یعنی مانگنا، اللہ مجھے جنت چاہیے، مجھے جہنم سے بچنا ہے، مجھے جہنم سے بچائیے، مجھے نیک اولاد چاہیے، یا میری اولاد کو جو ہے نیک بنائیں، مجھے صحت دے، یہ مانگنا ہے۔ اور ایک ذکر کرنا ہے، یعنی اللہ کو یاد کرنا، جو کلمات ہیں جس کو اللہ پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پسند کرتے ہیں، جیسے سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ سب چیزیں ذکر ہے۔ جیسے صبح شام کے اذکار ہیں، صبح شام کے اذکار بھی ذکر میں شامل ہیں، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے صبح کا اذکار جو فرض نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد سے شروع ہوتے ہیں، جس میں کیا ہے اصبحنا واصبح الملک للہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، ایسی جو دعائیں ہیں، اور استغفر اللہ واتوب الیہ 100 مرتبہ ہے، درود شریف 10 مرتبہ ہے، اور اسی طریقے سے چوتھا کلمہ 10 مرتبہ ہے، اور پھر جو 100 مرتبہ بھی اس کی پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سی دعائیں ہیں، فجر کے بعد سے سورج طلوع ہونے کے درمیان تک، اور پھر عصر کے بعد سے مغرب تک کی جو دعائیں ہیں، جو اذکار ہیں، تو ان کا اہتمام کرنا، یہ سب چیزیں یعنی ہم رمضان میں خصوصاً کرنا ہے، رمضان کے علاوہ بھی کرنا ہے لیکن خصوصاً رمضان میں۔ اور اس کے علاوہ دعا کرنا ہے، دعا یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ تو یہ ہم ایک پلاننگ کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے رمضان المبارک میں، ہمیں کیا کرنا ہے، تو اس سے ہمارے کیا ہوگا، اعمال کی اصلاح ہوگی اور ہمارا وقت صحیح یوز ہوگا۔ تو یہ ہم رمضان المبارک میں کرنا۔ اس سے پہلے کیا کرنا ہے، ہمیں رمضان المبارک کے احکام، رمضان کے اور روزے کے جو مسائل ہیں، جو اعتکاف کے جو مسائل ہیں، جو تراویح کے جو مسائل ہیں، تہجد کے جو مسائل ہیں، اور جو بھی زکوٰۃ کے مسائل ہیں، ان مسائل کو سیکھنا ہے۔ جیسے کہ ماشاءاللہ آپ وہی چیز سیکھ رہے تھے، رمضان کے روزے کس طرح رہنا چاہیے، کن سے روزہ ٹوٹتا ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے اس کا علم ہو تاکہ جو ہے صحیح عبادت کر سکے۔ اور کیا کرنا ہے رمضان سے پہلے اور ہمیشہ بھی، کہ گناہ کم سے کم کرنا ہے، گناہوں سے بچتے رہنا ہے، خصوصاً اس رمضان المبارک میں، کیونکہ بہت ہی جو ہے
نیکیوں والا موسم ہے. چونکہ ہم گناہ کریں گے تو گناہ سے نیکیوں کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے، نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں. کیونکہ گناہ کے عادی ہو جاتے ہیں تو دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، دل پر جو کالا دھبا لگ جاتا ہے جسے زیغ کہتے ہیں. جو زیغ یعنی جو زین رائن بھی جسے کہتے ہیں، رائن یعنی جو زنگ جس کو کہتے ہیں، گناہ کی وجہ سے لگ جاتا ہے. تو وہ کس سے دھلتا ہے؟ توبہ استغفار سے گناہ دھل جاتا ہے. جیسے کہ حدیث میں ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا دھبا، کالا ٹپکا جو ہے پڑ جاتا ہے. فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو سُقِلَ قَلْبُهُ یا نُزِعَ، کہ اس کے دل کو اس سے پاک کر دیا جاتا ہے، وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے. وَإِن زَادَ زَادَتْ، لیکن اگر وہ گناہ پہ گناہ کرتا جائے، توبہ نہ کرے، گناہ پہ کرتا جائے، گناہ کرتا جائے توبہ نہ کرے، تو حتیٰ تعلو قلبہ، وہ گناہ کی وجہ سے وہ کالا دھبا پورے دل پر پھیل جاتا ہے. فذلک الرین الذی ذکر اللہ تعالیٰ فی القرآن، یہی وہ رین ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں کیا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ وہ ان کے دلوں پر ایک زنگ ہے، ان کی گناہوں کی وجہ سے جو کرتے تھے، تو ان کی دلوں پر زنگ ہونے کی وجہ سے انہیں نیک عمل کی توفیق نہیں مل رہی ہے. تو نیک گناہ کریں گے تو نیک عمل کی توفیق نہیں ملے گی. جیسے کہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ ہم رات میں اٹھ کر قیام اللیل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں توفیق نہیں ملتی. تو فرمایا کہ جو ہے قیدت کا ذنوبک، کہ تمہارے گناہوں نے تمہیں قید کر لیا ہے، یعنی عبادت کرنے سے تمہیں روک دیا ہے. تم گناہ کرنے کی وجہ سے تمہیں یہ عبادت کی توفیق نہیں مل رہی ہے. تو پتہ چلا کہ گناہوں کی وجہ سے عبادت کی توفیق نہیں ملتی ہے، دل بے نور ہو جاتا ہے، دل سے ایمان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. تو اس طرح گناہ کی وجہ سے عبادت میں لذت بھی نہیں ملتی ہے. اگر ہم جو ہے لوگوں کو دیکھ کر عبادت بھی کرنے لگ جائیں، روزے بھی رکھیں، نمازیں بھی پڑھیں، لیکن وہ لذت بولتے، وہ مٹھاس جو کہتے ہیں، وہ لذت اور مٹھاس سے محروم رہیں گے. جیسے کہ اگر جب مثال کے طور پر آپ پھل کھا رہا، آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، پھل کھا رہے ہیں آپ، یا لوگ سب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، محفل میں ہے اور چائے پیش کی گئی، آپ کو کھانے کے لیے بسکٹ رکھا گیا، یا پھر جو ہے آپ کو کوئی فروٹ رکھا گیا، یا پھر جو اچھی ڈش بریانی وغیرہ کی رکھی گئی، اور آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، آپ نہیں کھانا چاہ رہے، اور لیکن سب آپ پر زبردستی کریں گے کھائیے، تھوڑا بہت کھاتے رہیے آپ ہمارے ساتھ. تو آپ جب کھائیں گے لوگوں کی بات کو سن کر، تو لیکن آپ کو جو لذت محسوس نہیں ہوتی، جو مزہ نہیں ملتا آپ کو، بس کھا رہے ہیں بس ایسے ہی. لیکن وہ شخص جو بھوکا ہے، اس ٹائم پر اس کو اگر کھانے کے لیے کہا جائے، وہ جب کھائے گا تو جو لذت اس کو ملے گی، چونکہ اس پر دل ہے اور کھانے کا جو ہے من کر رہا ہے، شوق ہے اس کو. تو اس طرح آپ جب گناہ کریں گے تو گناہ سے عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے. لوگوں کو دیکھا دیکھی بھی اگر ہم عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، لیکن وہ مزہ نہیں ملتا، مزہ سے محروم ہوتے ہیں. ذاق طعم الایمان، ایمان کی مٹھاس وہ شخص پا لیا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اللہ سے اس کے رسول سے جو محبت کرتا ہے تو وہ شخص ایمان کی مٹھاس پا لیا. اور وہ شخص جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام سے خارج ہونے کو ناپسند کرتا ہے، ویسے جیسے جہنم میں داخل ہونے کو ناپسند کرتا ہے، تو وہ شخص بھی ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. تو بہرحال ہمیں ایمان کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے، عبادت کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے گناہوں کو ترک کرنا، گناہوں کو چھوڑنا ہے. اور بہت سے لوگ رمضان المبارک میں بھی جو ہے کثرت سے گناہ کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، ستاتے ہیں. بہرحال یہ سب کام
جو نہیں کرنے کے ہیں وہ سب روزے کی حالت میں بھی کرتے ہیں، تو کیا اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ روزوں کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، جو شخص جھوٹ بکنا نہ چھوڑے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، من لم يدع قول الزور والعمل به، جو شخص جھوٹ کہنا یا جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بھوکا رہنے کی، اس کے کھانے پینے کو چھوڑنے کی، اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی حاجت نہیں ہے، نہیں اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کا اجر نہیں دے گا۔ جو شخص کھانا پینا چھوڑ دے لیکن غیبت کرنا نہ چھوڑے، جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اور لوگوں کو ستانا یا لوگوں پر ظلم کرنا یا مارنا پیٹنا یا گالی گلوچ کرنا نہ چھوڑے، اپنی بیوی کو ستانا یا بیوی ہے تو شوہر کو گالی گلوچ کرنا ستانا نہ چھوڑے، یا اسی طریقے سے حرام کمانا نہ چھوڑے، حرام کمانا نہ چھوڑے، یعنی بے وفائی کر کے، دھوکہ دے کر، خیانت کر کے، اور اوپر نیچے کر کے جو کماتے ہیں اس طرح کی کمائی نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے بھوکا رہنے کی، تمہارے پیاسے رہنے کی، تمہاری عبادتوں کی، کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ روزہ رہتے ہوئے بھی اگر اس طرح گناہوں میں پڑے رہیں گے تو ہمارا روزہ رہنا بیکار ہے، کیونکہ روزے کا مقصد جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پرہیزگاری آئے، یعنی چاہے اللہ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ڈر تمہارے اندر پیدا ہو اور گناہوں سے تم اس خوف سے بچ جائے، تاکہ اللہ کے پاس مجھے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا ہے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں، تو یہ سوچ کر گناہ چھوڑنے کی کیفیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے، یہ روزے کا مقصد ہے۔ تو جب ہم روزہ رکھتے ہوئے بھی ایسی گناہ کریں گے تو مقصد ہی حاصل نہیں ہوا، تو فائدہ ہی ہمیں نہیں حاصل ہوا، یعنی تقویٰ جو حاصل ہونا تھا، روزے کا مقصد جو تھا، روزے کا فائدہ جو تھا وہی حاصل نہیں ہوا، تو اسی لیے ہم کو حالت روزہ میں بھی تمام برائیوں کو چھوڑنا ہے اور اسی چیز پر ہمیں ہمیشہ باقی رہنا ہے، یہ تب چل کر ہمارے روزوں کا فائدہ ہوگا، ہمارے روزوں کا مقصد پورا ہوگا۔ تو اس طرح رمضان المبارک میں گناہ کریں گے خصوصاً تو اس سے ہماری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی، رائے گاہ ہو جائیں گی، چونکہ ہمارے لوگوں میں پہلے سے برائی کرنے کی بڑی عادت ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے کے سلسلے میں اگر کسی کو کوئی کہے کہ اللہ سے ڈرو، ایسے کام مت کرو، تو بولتے کہ ہاں تمہارے سے زیادہ ہم ڈرنے والے ہیں، تم کیا ہم کو بتاتے، تم کیا ہم کو سکھاتے، بس یہ بولتے، یہ بول کر سامنے والے کو چپ کرا دیتے اور اپنی بات کو اونچی رکھتے ہیں، اور لیکن جو ہے گناہ کو نہیں چھوڑتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کے فائدے یہ ہے کہ روزہ اخلاق و کردار کی بلندی پیدا کرتا ہے، تو اسی لیے لڑائی جھگڑا کرنا چھوڑ دے روزے کی حالت میں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، الصیام جنۃ، روزہ ایک ڈھال ہے، وَإِذَا كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو دل لگی کی باتیں نہ کرے، فلا یرفث، دل لگی کی باتیں نہ کرے، ٹائم پاس کی باتیں نہ کرے، اور غیر ضروری باتیں نہ کرے، شہوت کی باتیں نہ کرے، جو شوہر بیوی کے درمیان جو شہوت کی جو باتیں ہوتی ہیں تو ایسی باتیں بھی روزے کے حالت میں نہ کرے، ولا یصخب، اور نہ شور و شغب کرے، شور و شغب مطلب چیخ و پکار نہ کرے، چیخ و پکار نہ کرے، شور شرابہ نہ کرے، فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، ہاں اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑے یا لڑنے کی کوشش کرے تو کہہ دے بھائی میں تو روزے دار ہوں، یعنی میں آپ سے گالی گلوچ نہیں کر سکتا، لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا۔ تو اس حدیث میں
روزے کو ڈھال بتایا گیا ہے۔ کس چیز سے ڈھال ہے روزہ؟ ایک سوال ہے، کس چیز سے ڈھال ہے؟ ڈھال سے مطلب ہم اگر ہم یوز کریں لڑتے وقت میں، جیسے کہ گولیوں سے بچنے کے لیے کیا پہنتے ہیں؟ جو جنگی لباس پہنتے ہیں، سر پہ ہیلمٹ جو پہنتے ہیں، اور سینے پر ہاتھوں پیروں پر جو لگاتا ہے لوہے کی چیزیں، تاکہ گولی کا اثر نہ ہو، گولی جو ہے جسم میں داخل نہ ہو، یا پھر تلوار یا چاقو وغیرہ کی جو ہے وار سے بچنے کے لیے کوئی بھی اپنے ہاتھ میں چیز اٹھا لیتے ہیں بچانے کی، کوئی کرسی اٹھا لیتا ہے، کوئی جو ہے کوئی اور ڈھال کے طور پر جو لوہے کی چیز اٹھا لیتا ہے، تاکہ اس تلوار کے وار سے بچ جائیں، اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو اسی طریقے سے روزہ بھی ڈھال ہے، کس چیز سے؟ گناہوں سے گناہوں ویری بہت اچھے، ایک سوال کا جواب بہت اچھا دیا، گناہوں سے ڈھال ہے۔ اب گناہوں میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ گالی گلوچ، حدیث میں جو بتایا گیا گالی گلوچ ایک گناہ ہے، شور و شغب یعنی چیخ و پکار کرنا، بہت اچھے، اور دل لگی کی باتیں کرنا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل فلا یرفث، دل لگی کی باتیں نہ کرے۔ تو بہت سے لوگ اس طرح کے جو ہے روزے کی حالت میں بھی چیٹنگ کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، یا انسٹاگرام پر، یا پھر جو ہے کوئی اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے غیر عورتوں سے چیٹنگ کرتے ہیں، بیہودگی کی باتیں کرتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، پکانا کھانا نہیں ہوتا ہے، تو عورتیں بھی جو ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک غیر غلط لوگوں سے تعلقات قائم کرتی ہے، اور مرد حضرات بھی ایسے لوگوں سے تعلقات قائم کر کے جو دور دراز رہتے ہیں، بیوی بچوں سے دور کمانے کے لیے نکل جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی، یا عمومی طور پر وہ لوگ جو بیکار کچھ کام کاج کے نہیں ہیں، کماتے دھماتے نہیں ہیں، ایسے لوگ چونکہ ان کے پاس کوئی اور کام نہیں ہوتا، تو بس شیطان کا جو ہے حملہ ان پر ہوتا رہتا ہے، شیطان کا بھوت سوار رہتا ہے، گناہوں کا بھوت سوار رہتا ہے، بس وہ ایسے غلیظ سوچ رکھتے ہوئے ایسے لوگوں سے چیٹنگ کرتے ہیں، دل لگی کی باتیں کرتے ہیں، کیا کر رہی ہو، کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو، کیا ہے، بھر بیکار کی باتیں، یہ بالکل حرام ہے۔ اور اپنی بیوی سے بھی جو ہے اس طرح کی باتیں یا اس طرح کی چیزیں حالت روزہ میں نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی گالی گلوچ کرے تو کیا کہے، یا اس طرح کی باتیں کرے جو دل لگی کی باتیں ہیں، تو کیا کہے؟ بھائی ابھی تو ہم روزے سے ہیں، یہ تمام چیزوں کو ہم چھوڑ دیں، ہم لڑائی جھگڑا نہ کریں، اور نہ ہی جیسے بیہودگی کی باتیں کریں، یہ اخلاق و کردار کے منافی ہے، روزے کے منافی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے داروں کے لیے وعید سنائی ہے، جو حدیث دارمی کی ہے، امام البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سند کو جید قرار دیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر، کتنے ہی روزے دار ہیں جن کو ان کے روزے سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی روزے کی حالت میں جو بھوک اور پیاس جو برداشت کرتے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اللہ اکبر۔ اور کتنے ہی شب بیدار ہیں، یعنی رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، جن کو ان کی شب بیداری سے سوائے بیداری اور بے خوابی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، یعنی جاگنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، رات کا وقت گزارنے کے، جاگ کر عبادت کرنے کے کچھ جو فائدے حاصل ہونے چاہیے، اللہ کی خوشنودی، جنت اور نیکیاں، یہ سب چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ یہ کون سے بدنصیب روزے دار ہوں گے جنہوں نے روزے رکھ کر بھوک پیاس کی تکلیف کو برداشت کی ہوگی، لیکن روزے کے اجر و ثواب سے محروم رہے ہوں گے۔ تو یہ وہی لوگ ہوں گے جن کے اندر روزے سے اللہ کا خوف پیدا ہوا ہے، نہ ہی ان کے اخلاق و کردار کی بلندی ان کے اندر پیدا ہوئی ہے، اور نہ دیگر اس کے جو فوائد و ثمرات جو انہیں حاصل ہونے چاہیے تھے انہیں حاصل نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ کی پناہ والعیاذ باللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے۔ تو ایسے لوگوں کو نہ ان کا بھوکا پیسہ رہنا فائدہ دے گا، اور نہ ہی ان کے رات میں عبادت کرنا فائدہ دے گا۔ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ ہماری نیت بھی درست ہو، اللہ کے لیے ہم کریں اور پورے خلوص اور الہیت کے ساتھ کریں، اور تاکہ اللہ تعالی ہمیں پسند کر لے، ہماری عبادت کو پسند کر لے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ تو غرض کے روزے کے جو فوائد ہیں کہ ہمارے اخلاق و کردار کی بلندی ہو، یہ حاصل ہو، اور
اور جو ہم بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہو تو ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے پرہیز کرنا ہے۔ تو ایک اہم چیز ہوئی۔ اور اسی طریقے سے رمضان المبارک ہمیں کیسے گزارنا ہے ایک سوال ہے، تو اس کا جواب ماشاءاللہ آپ دی چکے ہیں۔ جیسے رمضان المبارک کیسے گزارنا ہے، ایک مختصر طور پر آپ ایک ایک پوائنٹ بتاتے جائیے، تاکہ جو ہے اس کے بارے میں کچھ اور اضافہ ہے تو انشاءاللہ میں ایڈ کروں گا۔ رمضان ہمیں کیسے گزارنا ہے ابھی کچھ لوگ بتائے، لیکن دوبارہ ایک الگ سوال کر رہا ہوں، کوئی جواب دیجئے اپنا مائک آن کر کے۔ آپ لوگ سن رہے ہیں ہماری گفتگو، ہماری کلاس؟ قرآن پڑھتے ہوئے اس پر تدبر اور تذکر کر، جی، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اور اس پر غور و فکر کے ساتھ اور اس ترجمے پر کے عمل ساتھ کرتے ہوئے جاتا ہے، یعنی مطلب غور تجربہ، یعنی قرآن کریم کو پڑھنا سمجھ کر، یعنی ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اور جو اس کے اندر کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور ہے ہم سے، غور و فکر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا تو اس پر غور و فکر کرنا، کیا ہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ ماں باپ کو تکلیف، یعنی زبان درازی سے منع کیا، یعنی کیا کہا، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ماں باپ سے اف بھی نہ کہو اور نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر ان سے بات کرو۔ تو ہم سوچنا ہے کیا میں کر رہا ہوں یا نہیں ہوں، یعنی میں ان گناہوں میں ملوث ہوں یا اس سے بچا ہوا ہوں۔ ہاں، اگر میں بچا ہوا ہوں تو الحمدللہ، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے مزید توفیق عطا فرمائے، یا پھر میرے اندر گناہ ہے کہ نہیں، میں والد کو میں والدہ کو گالی گلوچ کرتا ہوں، یا ان پر ہاتھ اٹھاتا ہوں، یا ان کو جو ہے ان کی عزت نہیں کرتا ہوں، یا پھر ان کو جو ہے ڈانٹ ٹپٹ کر بات کرتا ہوں، وہ ہم سے خوش نہیں ہے، تو پھر اپنے اندر وہ احساس پیدا کریں کہ میں گناہ کر رہا ہوں، توبہ کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور ماں باپ سے جا کر معافی چاہیں، ان کو گلے سے لگائیں اور ان سے معافی مانگے، اور ان کی جو ہے پیر دبائیں، ان کے ہاتھ دبائیں، ان کی خدمت کریں، اور جو بھی ان کو راضی کرنے کے جو طریقے ہیں ان طریقوں سے ان کو راضی کرے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں اور سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، اب فائدہ اس کا حاصل ہوا۔ اب یہ نہیں کہ میں تو پڑھ رہا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اب یہ آیت پڑھ لیا ہم، اب آپ بھی سنیں، ہم بھی سنیں، ہم بھی پڑھیں، اللہ قبول کرے، توفیق دے۔ بہرحال تو اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، پہلے ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہ کرو، اللہ تعبدوا الا اياه، اسی کی عبادت کرو۔ پہلا ہم اس پوائنٹ پر غور کریں کہ کیا ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کی تو عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ سوچیں، ہم اپنے جو ہے حالات کا جائزہ لیں، کیا ہم اللہ سے جیسے ڈرنا ہے ویسے ڈر رہے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، اور کیا کسی اور سے بھی ہم ایسا ڈر رہے ہیں؟ کسی بابا سے، کسی جن سے، کسی انسان سے اتنا ہمیں خوف ہے کہ اگر ہے تو پھر ہم کو چھوڑنا ہے وہ خوف، وہ ڈر۔ اچھا، دوسرا، ہم جیسے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے ویسے کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو الحمدللہ، نہیں کر رہے ہیں تو ہمارا بھروسہ اللہ پر ویسے مضبوط کریں، ویسے تعلق مضبوط کریں، اور پھر غیر اللہ پر جیسا ہم ایسا بھروسہ کر رہے ہیں، کیا کسی بابا کے پر، یا کسی نبی پر، کسی ولی پر، یا کسی فرشتے پر، وہ ہمیں بچا لیں گے، وہ ہماری مدد کریں گے۔ تو اگر ویسا کر رہے ہیں تو پھر جو ہے ہمیں چھوڑنا ہے اس سے۔ کوئی جادوگر پر جو ہمارا بھروسہ ہے، نہیں وہ ہمیں بچا لیں گے، وہ ہمیں ویسا کریں گے، کسی جن پر، جن سے ہمارا تعلق ہے، وہ ہمیں جو ہے بچا لے گا، وہ ہم سے وعدہ کیا، اس پر بھروسہ ہے، اس طرح کے اگر کوئی چیز ہے تو پھر ہمیں غور کرنا ہے، نہیں ہم غلط کر رہے ہیں، اس کو چھوڑنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم قربانی کر رہے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہیں، کہ اللہ کے ساتھ کرنا تو عبادت ہے، کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے لیے کرنا عبادت ہے، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی ہم قربانی کر رہے ہیں، کیا اس کے نام پر یا اس کو خوش کرنے کے لیے کسی درگاہ پہ جا کر، کسی جو ہے
ایسی جگہ جہاں پر جو ہے غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اس جگہ پر جا کر، یا پھر جو ہے جن کے لیے، جن کو خوش کرنے کے لیے کوئی گھر بنا رہے ہیں تو گھر یا کوئی جگہ خرید رہے ہیں تو وہاں پر جو ہے یہاں پر جنا ہے تو ان کے جو ہے نام جانور خون بہا دیتے ہیں تاکہ جو ہے یہاں سے نکل جائے. تو ایسا کچھ کر رہے ہیں کیا؟ اگر کر رہے ہیں تو پھر جو ہے چھوڑنا ہے ہمیں. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہے ایسے پر جو غیر اللہ کے نام پر اس کے خوش کرنے کے لیے ذبح کرتا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں ایسے غور کرتے جانا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ ہم سے جو ہے برائی نہیں ہو رہی الحمدللہ. اس کے بعد دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ ماں باپ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. تو والدین کے ساتھ کیا ہم حسن سلوک کر رہے ہیں؟ حسن سلوک کا مطلب ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی بات ماننا اور ان کو خوش کرنا ہر طریقے سے، ان کو کھلانا پلانا، ان کی جو ہے دیکھ ریکھ کرنا. کیا ہم کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں. اگر کر رہے ہیں تو الحمدللہ، اور نہیں تھوڑا کر رہے ہیں تو زیادہ اور اچھا کرنے کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اچھا اللہ نے کیا فرمایا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک اگر تمہارے پاس ہے اور بڑھاپے کو پہنچے ہوئے ہیں، دونوں یا دونوں میں سے ایک، تو اللہ کے کیا ہوں؟ فلا تقل لہما افین، تو بات چیت میں انہیں اف تک نہ کہو. کوئی حکم دے تو ٹھیک ہے عمل کرو. اور ولا تنہرہما، اور اگر کوئی ایسی بات ان سے ہو جائے، کوئی کام ہو جائے تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر، ان کو جھڑک کر بات مت کرو کہ کیا میں کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں. اپنے آپ پر غور کرے اور سوچے، ہاں اگر نہیں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے تو پھر اصلاح کی کوشش کریں، اللہ سے معافی مانگے، وعدہ کریں، عزم کریں، اور والدین کو بھی جا کر جو ہے ان سے بھی معافی مانگے اور ان کو جو ہے ان کی خدمت کریں پھر تاکہ وہ ہم سے پھر راضی ہو جائیں. وقل لہما قولا کریما، اور بات چیت کریں اس کے بعد سے تو پھر نرم انداز میں، عاجزی سے، ان کے سارے سے نرمی سے بات کریں. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ زندگی میں بھی ان کے حق میں دعا کریں، اور زندگی مرنے کے بعد بھی ان کے حق میں دعا کرتے رہیں. وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ. اور اللہ نے فرمایا اس کے بعد کہ ان کے سامنے جو ہے اپنے بازو کو جھکا کر رکھو. وقل رب ارحمهما، اور اپنے رب سے دعا کرتے رہو کہ اے پروردگار، انہوں نے جس طرح بچپن میں میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا تھا، لہٰذا تو بھی ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرما. تو اس طرح ہم غور فکر کریں. اگر ہم ایک آیت پر غور فکر کریں گے، سوچیں گے، تو اس پر عمل کریں گے، تو مطلب یہ ہے کہ ہم کامیاب ہیں. قرآن کریم ہم سے جو چاہتا ہے وہ ہم عمل کر رہے ہیں، تو اس کا ہمیں صحیح فائدہ حاصل ہو رہا ہے. تو اس طرح قرآن کریم کو غور فکر کے ساتھ پڑھیں. اور ماشاءاللہ ایک بہن بولے کہ جو قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے رمضان گزارنا. اور کیا ہے رمضان المبارک کیسے گزارنا چاہیے؟ اور کوئی دوسرا پوائنٹ؟ جی بسم اللہ، جواب. کسی کا بھی جواب نہیں ہے؟ رمضان کیسے گزارنا سن رہے ہیں نہیں آپ لوگ؟ آپ لوگ ہیں، ہوشیار ہیں؟ جی، آواز آ رہی؟ نیکیوں میں پہل کرنا صدقہ نیکیوں میں، خیرات ہے. ماشاءاللہ ایک پوائنٹ دے دی ماشاءاللہ. آپ صدقہ و خیرات کر کے ہم رمضان گزارنا بہت اچھا ہے جواب کہ صدقہ و خیرات تو ہمیشہ کرنا ہے، کیونکہ ان الصدقۃ تطفئ غضب الرب. صدقہ و خیرات سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. تو ہم گناہ کر رہے ہیں تو پھر جو ہے ساتھ صدقات و خیرات بھی کر لیں. دوبارہ گناہ کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس گناہ کو مٹانے کے لیے صدقہ و خیرات کریں. تو اس سے بھی ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور اسی طریقے سے رمضان میں جیسے ایک نیکی کا ثواب جو ہے 70 نیکی، یعنی بے شمار اللہ تعالیٰ دے گا. یعنی گناہ جس طرح گناہ کرنے سے گناہوں کا جو ہے گناہ دگنا جو ہے یعنی اس کا جو ہے افیکٹ پڑتا ہے، اسی طریقے سے نیکیاں کرنے سے بے شمار نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. کیونکہ یہ موسم نیکیوں کا موسم ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندوں کو یعنی اوپر مال خرچ کریں جس طرح اپنے اوپر مال خرچ کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنایا ہے تو آپ جو ہے مانگنے والے کو بھی دیں، اور نہ مانگنے والا ہے ایسے لوگوں کو بھی ڈھونڈ کر دیں جو ہم جانتے ہیں اس کے حالات کیسے ہیں، تو اس کو لوگوں کے سامنے نہ پوچھیں بلکہ جو ہے الگ سے اس کو پوچھ کر، تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو، تاکہ وہ لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو.
تو اس کو جو ہے حالات کو دریافت کر کے اس کی جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ ضرورت کو اس کی پوری کرے. تو جو بہت سے مانگنے والے ہیں لیکن بہت سے نہ مانگنے والے بھی ہیں، جو ضرورت مند ہے، بھوکے فاقے رہتے ہیں اور کپڑے ان کے پاس نہیں ہیں یا رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، یا پھر اگر ہے تو بھی ان کے دیگر حالات خراب ہیں، قرض میں مبتلا ہیں، یا ڈپریشن کا شکار ہیں، یا ان کو کوئی اور ضرورت ہے، کوئی دینی کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، تو وہ کام جو ہے کے لیے پیسہ بھی کی بھی ضرورت ہے. تو ایسے مطلب لوگوں کو تلاش کرے دیکھیں، اور تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہم اجر حاصل کریں. اور بہت سے لوگ زکوٰۃ بھی اسی ماہ میں نکالتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کا جو ہے کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے کہ آپ رمضان میں ہی زکوٰۃ نکالیں. اس کا رمضان زکوٰۃ کے سلسلے میں کوئی ایسا فکس نہیں ہے کہ رمضان ہی میں آپ زکوٰۃ ادا کریں، بلکہ جو مال اس پر 1 سال گزر جائے، اس پہلے نصاب کو پہنچے، نصاب سونے کا نصاب ہو یا چاندی کا نصاب ہو، اس کو اس تک پہنچ جائے. اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ دروس میں آئیں گے. زکوٰۃ کے سلسلے میں مختصر کے 2 شرائط ہیں، ایک تو نصاب کو پہنچنا اور دوسرا اس پر حولان حول ہونا، یعنی 1 سال گزرنا. وہ چاہے پیسہ ہو، چاہے سونا ہو، چاندی ہو، چاہے جو زیورات ہو، یا اسی طریقے سے جانور ہو، یعنی گائے، بیل، بھینس، اونٹ، بکریاں، یا اسی طریقے سے بزنس ہو، آپ کا کاروبار ہو، کاروبار میں چھوٹا کاروبار بھی، بڑا کاروبار بھی نصاب تک پہنچ جائے، 1 سال اس پر ہو جائے. تو ایسی چیزوں پر یا اسی طرح کھیتی باڑی ہے، کھیتی باڑی پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. تو 1 سال ضروری نہیں کہ رمضان ہی میں ہو، اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے یا اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے. ہاں اگر کوئی پہلے نکالنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہے، 1 سال پہلے، 2 سال پہلے بھی جو ہے یعنی ایڈوانس زکوٰۃ نکالنا چاہ رہا، بھائی میں اب 2 سال کے زکوٰۃ بھی جو ہے میں ابھی نکال رہا ہوں، تو نکال سکتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی شاید حدیث ہے، اور وہ نکالے تھے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی جو ہے اس شعبان ہی میں زکوٰۃ فرض ہو گئے تو شعبان ہی میں نکال لے، یا پھر کسی کو جو ہے شوال میں فرض ہو رہی ہے تو پھر شوال کا انتظار کرے، یا پھر رمضان میں نکالنا چاہتا ہے تو نکالے. تو زکوٰۃ کے لیے اس طرح کا خرچ رمضان کا وہ نہیں ہے، تو ہم اس کا جو ٹائم ہوتا ہے تو ٹائم پہ ادا کریں. جس طریقے سے نماز فرض ہوتی ہے تو اس میں جو ہے جلدی کرنا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے میں بھی ہمیں جلدی کرنا ہے. تو صدقہ و خیرات کریں. اور رمضان میں بہت سے لوگ جو کمزور طبقے کے ہیں، یتیم، غریب، مسکین اور محتاج، اور جو ہے مدرسے والے، مسجد کے کچھ ائمہ وغیرہ وغیرہ، یعنی جو غربا ہیں کی لسٹ میں آتے ہیں، یا پھر جو دعوت کا کام کرتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، ان کے پاس علم ہے، پیسہ نہیں ہے، تو ایسے بہت سے لوگ جو ہے ایک آس اور امید میں رہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے اس ماہ مبارک میں کچھ مال حاصل ہو جائے، تاکہ ہم اپنی جو ہے زندگی آگے کی اچھی گزار سکے، اور بھوک پیاس کا جو ماحول چل رہا ہے یہ ختم ہو، اور جو ہماری جو ہے قرض ہے وہ قرض ادا ہو، اور جو ہم دین کا کام کر رہے ہیں دین کا کام ہم اچھے سے کریں. تو جو مالدار لوگ ہیں جو سوچیں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مال دیا ہے تو اس کے ذریعے سے اپنی جو ہے دین بھی بنائے، دنیا لوگوں کے بھی دین بنائے، دنیا بنائے. تو تاکہ مقصد سب کا ایک ہی ہے کہ اللہ پہ رضامندی اور اللہ کے خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رمضان المبارک آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خرچ کرتے تھے. کان اجود الناس بالخیر من الريح المرسلہ، خصوصاً جبریل علیہ السلام سے جب ملاقات ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کریم کو سناتے تو تیز چلنے والی جو ہوا ہے الريح المرسلہ، آندھی جو چلتی ہے تو جتنی تیزی سے چلتی ہے اتنا تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کرتے تھے. کان اجود الناس بالخیر، یعنی لوگوں میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سخی ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں بڑھ جاتی ہے. اور خصوصاً جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں تو جس طرح تیز آندھی جس سے چلتی ہے تو اس سے زیادہ تیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کرتے، اس سے زیادہ صدقہ و خیرات میں آگے بڑھتے. تو یہ صدقہ و خیرات کا معاملہ ہے. ماشاءاللہ بہن نے بہت ہی جو ہے بہترین پوائنٹ ذکر کیا ہے. صدقہ و خیرات کے ذریعے سے ہم رمضان گزار سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ رمضان کے بعد بھی ہم صدقہ و خیرات کرتے رہیں. اس کے بعد کچھ اور پوائنٹ آپ کے ذہن میں کوئی ہے؟ روزے دار کو افطار کروانا. روزے دار کو افطار کروانا، یہ بھی بہت ہی بہترین نکتہ ہے.
کہ ہم جو ہے افطار روزے دار کو روزہ کھلوانا یہ بھی جو ہے اجر و ثواب کا کام ہے، ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ من فطر صائما کان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شیئا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا تو اس کو بھی روزے دار کی مثل اجر ملے گا بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی کرے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کو افطار کراتا ہے اور ضروری نہیں کہ وہ بہت زیادہ جو ہے افطار پارٹی کے لیے بہت زیادہ پیسے خرچ کرے، پانی پلا کر یا کھجور کھلا کر بھی جو ہے افطار کرا سکتا ہے، ہاں، یا پھر جو ہے کوئی اور چھوٹی موٹی چیز کے ذریعے بھی افطار کروا سکتا ہے۔ کھجور کا ایک ٹکڑا ہے تو ایک کھجور ہے تو اس کو 2 ٹکڑے کر کے بھی اس کو افطاری کرا سکتا ہے، کیونکہ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر کوئی جنگل میں ہے یا پھر راستے میں جا رہا ہے، کوئی دکان مکان نہیں ہے، اس کی ہوٹل ہے یا پھر جو اس کا مکان ہے، کوئی جو ہے گلاس پانی دے دے اس کو تو افطار کر لے، تو جو ہے یہ بھی جو ہے بہت بڑا ثواب کا کام ہے، کھجور کا ٹکڑا دے دے۔ تو من فطر صائما، جو کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا تو اس کو بھی روزے دار کی جیسے اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ اور ایک حدیث میں ہے من فطر صائما او جهز غازیا فله مثل اجره، کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا یا کسی مجاہد کو سامان جنگ دے کر تیار کیا تو اس کے لیے بھی اس کی مثل اجر ہے۔ تو یہ بہت بڑا جو ہے ثواب کا کام ہے ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ کثرت سے استغفار کرنا اینڈ قیام اللیل کا اہتمام۔ ماشاءاللہ، قیام اللیل کا اہتمام کرنا اور کثرت سے توبہ استغفار کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں تم اللہ تعالیٰ سے کثرت سے معافی مانگو، چونکہ میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، 100 مرتبہ سے زیادہ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، ایک حدیث میں 70 مرتبہ سے زیادہ معافی چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بخشائے ہوئے ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جو ہے معافی مانگتے ہیں، تو ہمیں اس سے زیادہ معافی مانگنا چاہیے۔ اور قیام اللیل کا اہتمام کرنا، قیام اللیل یعنی راتوں کو اللہ کی عبادت اور اس کے بارگاہ میں عجز و نیاز کا اظہار کر کے گزارنا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رحمان کے بندوں کی صفات میں سے ایک صفت بیان فرمائی، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 64 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں اپنے رب کے سامنے قیام و سجود میں گزرتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر یا سجدے میں گزارتے ہیں۔ یہ جو ہے نیک بندوں کی صفات ہے، تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے رمضان میں زیادہ سے زیادہ تراویح پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، نوافل کا اہتمام کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں حدیث میں بیان فرمایا، صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان کے حالت میں اور ثواب کی نیت سے یعنی اخلاص کے ساتھ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ راتوں کا قیام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا، مستقل معمول تھا، صحابہ کرام کا بھی تھا، اور تابعین نظام بھی اس کا خصوصی اہتمام کرتے تھے، اور ہر دور کے اہل علم اور صلاح اور اصحاب الزہد و تقوی کا یہ امتیاز رہا، اور خصوصاً رمضان المبارک میں اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اور رات کا یہ تیسرا آخری حصہ ہے جس میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہر روز آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اہل دنیا سے خطاب کر کے کہتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، من یسألونی فاعطیہ، من یستغفرنی فاغفر لہ یا فاغفر لہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں، اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ ہر رات پکار کر اپنے بندوں سے کہتا ہے، لیکن ہم جو ہے سوتے رہتے ہیں اس وقت میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق دے۔ اور اسی طریقے سے کیا اور عمل ہے قرآن کریم؟ جلدی کرنا، افطار میں جلدی کرنا، یعنی افطار کرنا لیکن اس میں جلدی کرنا، جیسے کہ کیا ہے، لوگ برابر اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک کہ وہ
سحری میں تاخیر کریں گے اور افطار میں جلدی کریں گے. لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. اس طرح کی حدیث ہے کہ جو برابر لوگ خیر پر رہیں گے جب تک کہ وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں اور سحری کرنے میں تاخیر کریں. جلدی اور تاخیر کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے فجر کا وقت شروع ہو جائے، اذان ہو جائے، پھر بھی ہم کھاتے رہیں، ایسا نہیں، بلکہ جو ہے اس سے پہلے جب وقت ختم ہو گیا تو ہم جو ہے کھانا پینے کو ترک کر دیں. البتہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، رات میں 1-2 بجے کھا کر سو جاتے ہیں. ایسا نہ کریں، یہ غلط ہے. یا پھر جو ہے 3 بجے ہی یا وقت سے پہلے آدھا گھنٹہ یا 15-20 منٹ جو ہے پہلے ہی جو ہے افطار سحری کرنے کو ختم کر دیتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے. یہ مطلب ہے کہ تاخیر کرنے کا. اور دوسرا جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹائم ہو گیا تو پھر افطار کرنا. اب اس میں بھی جو ہے 5 منٹ 10 منٹ جو ویٹ کرتے ہیں تاکہ اب ہوا کہ نہیں ہوا کہ ابھی سورج غروب شک میں رہتے ہیں، تو پھر ایسا کرنا غلط ہے. یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. جیسے کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، ٹائم ابھی جو ہے ختم ہو، معلوم ہو گیا سورج غروب ہو گیا، یہ ٹائم ہے، ہمیشہ جو ہے وہ ٹائم کو فالو کر رہے ہیں. لیکن جو رمضان میں کیا کرتے ہیں، 5 منٹ اور انتظار کرتے ہیں تاکہ جو ہے پورا اطمینان ہو جائے. لیکن یہ غلط ہے. اگر آپ کو معلوم ہو گیا کہ ٹائم ہماری گھڑی صحیح ہے، ہمارا ٹائم صحیح ہے اور سورج کی اس کے برابر ہے، تو پھر ہم کو جو ہے اس پر عمل کرتے ہوئے شروع کر دینا چاہیے. بہت سے مساجد میں کیا ہے 5 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے. ہم کیا ہے کیلنڈر دیکھ لیں یا پھر جو ہے سورج کے غروب ہونے کا جو ٹائم اصل جو ہے وہ ٹائم دیکھ لیں اور ہم بسم اللہ کر کے شروع کر دیں. چاہے اذان ہو یا نہ ہو، ہم جو ہے اس کو ٹائم کو فالو کریں. یا پھر جو ہے سورج غروب اگر ہم دیکھ لیں کہ سورج غروب ہو گیا تو بسم اللہ کھا لیں. یہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور اس کے علاوہ اور کس طرح رمضان کے میں ہم گزاریں گے، اور کیا اس میں عبادتیں ہیں؟ کثرت سے دعا کرنا، تقوی کے لیے دعا کرنا سر. کثرت سے دعا کرنا، اس میں خصوصاً جو ہے تقوی کے لیے دعا کرنا. تو دعا میں بہت سے سب چیزیں آ جاتی ہیں. دعا کا مطلب کیا ہے، مانگنا. تو اس میں خصوصاً رمضان المبارک میں اور زیادہ مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186 میں اللہ نے فرمایا، جب میرے بندے آپ سے میری بابت پوچھیں تو میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ کو پکارے. لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو علماء کرام اور مفسرین نظام نے اس آیت سے استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی منشا اس انداز بیان میں یہ معلوم ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں دعاؤں کا بھی خصوصی اہتمام کیا جانا چاہیے، کیونکہ روزہ تو ایک اخلاص سے عمل کا بہترین نمونہ ہے. دوسرے روزے کی حالت میں انسان نیکیاں بھی زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا اور توبہ استغفار بھی کرتا ہے، اور یہ سارے عمل انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے ہیں. اس لیے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں خوب دعائیں مانگنا چاہیے، خصوصاً افطاری کے وقت میں اور رات کے آخری حصے میں، جب اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر نزول فرما کر لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. لیکن قبولیت کے لیے کچھ ضروری شرائط ہے اور آداب ہے، اس کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے. نمبر 1، دعا کیسے کریں ہم؟ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا پہلے بیان کریں، اللہ کی تعریف، اللہ تو بڑا ہے، تو رحیم و کریم ہے، تو معاف کرنے والا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ کے پہلے تعریف کریں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس طرح. اور اس کے بعد کیا ہے، دعا کے لیے حضور قلب اور خضوع کا اظہار کر کے دعا کرے، یعنی ہمارا دل حاضر ہو. بہت سے لوگ دعا کر کے ہاتھ اٹھاتے، ادھر ادھر دیکھتے رہتے، ان کیا کر رہا، دروازہ کھولا کہ نہیں کھولا، فین ڈال میاں، ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے الٹ ڈال میاں. اس طرح کے بہت سے لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے، تو دعا ہاتھ اٹھا کر اس طرح کی باتیں کرتے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ سب حضور قلب نہیں ہے.
اور خشوع خضوع بھی نہیں ہے، ڈر خوف بھی نہیں ہے دعا کرتے وقت میں. تو ایسا اگر دعا کریں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ پورا خشوع خضوع کے ساتھ ڈرتے ہوئے دل کو اور دماغ کو ایک جگہ رکھ کے دعا کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے ذات پر پورا یقین اور اعتماد رکھتے ہوئے دعا کرنا. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ واعلموا ان اللہ تعالی لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن. ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرو کہ تمہیں یہ یقین ہو کہ وہ ضرور دعا قبول فرمائے گا. تو پورے یقین کے ساتھ دعا کرنا، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل اور بے پرواہ دل سے نکلی ہوئی دعا قبول نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ ایسے دعا کو قبول نہیں کرتے. اور اسی طریقے سے دعا کے لیے تسلسل اور تکرار سے دعا کرنا اور جلد بازی سے بھی گریز کرنا چاہیے. ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بار بار وہ چیز ملے تک دعا کرنا، اور قبول ہونے کے لیے جلد بازی نہیں کرنا. اللہ قبول نہیں کر رہا، کیا اتنا دعا کر رہا ہوں، اتنے تہجد کی نمازیں پڑھ رہا ہوں، اتنا جو ہے اللہ کے سامنے رو رہا ہوں، گڑ گڑا ہوں، اللہ نہیں دیکھ رہا کیا میرے کو، اللہ تعالیٰ میرے کو سن رہا نہیں کیا. اس طرح کے بہت سے لوگ کیا جلد بازی کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرور بندے کی دعا قبول ہوتی ہے مالا میں استعجل. استعجل کا مطلب پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعجال کیا ہے، تو کہا کہ استعجال کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ انی دعوت میں دعا کر رہا ہوں، اب اللہ قبول نہیں کرا اس لیے میں چھوڑ دیا، تو دعا کو چھوڑ دیتا ہے، تو استعجال ہے. اور 5ویں بات یہ ہے کہ صرف حلال کمائی پر قناعت کرنا اور حرام کمائی سے اجتناب کرنا، تبھی دعا قبول ہوتی ہے. بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں اور جو ہے لیکن ان کی کمائی حلال کی نہیں ہوتی ہے، حرام کی. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کا ذکر فرما کر کہ جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ حال ہے اور اس کے کپڑوں پر جو ہے گرد و غبار لگی ہوئی، اس سے اٹے ہوئے ہیں، اور پھر ایسی قسم پرسی کی حالت میں جیسے کہ فقیر محتاج آدمی کسی کے سامنے بھائی دے دو، اللہ کے نام پر دے دو، ہاتھ اٹھا کر جو ہے میں تمہارے پیر پڑتا ہوں، اس طرح کے جو ہے باتیں بیان کر کے وہ جو لوگوں سے مانگتے ہیں لوگ، مطلب ایسی حالت میں اگر وہ اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ یا ربی اے رب کرتے ہوئے دعا کرتا ہے، لیکن ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. تو آپ سے فرماتے ہیں حالانکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، اور حرام کی غذا ہی اس کی خوراک ہے، تو ایسے شخص کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. تو اس سے معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت کے لیے ہمیں ہمارا کھانا پینا حلال کا رکھنا چاہیے. اور ہم رمضان کیسے گزاریں؟ لوگوں کی مدد کرتے ہوئے گزاریں، اور اپنے دلوں کو پاک صاف رکھے بغض، حسد، کینہ، کپٹ سے. یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ بہت سے لوگ اپنے دلوں کو پاک صاف نہیں رکھتے. مطلب یہ ہے کہ کینہ کپٹ، لوگوں سے حسد جلن رکھتے، تعلقات خراب کر کے رکھتے، اور قطع تعلقی کرتے، رشتہ داروں سے جو ہے دور ہو کر رہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، تو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجل کانت بینہ و بین اخیہ شہما، سوائے مشرک کے، مشرک کو اللہ معاف نہیں کرتے، اور دوسرا ایسے شخص کو جو اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی اور بغض ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے. بلکہ کہتے ہیں فیقال، کہا جاتا ہے انظروا هذین حتی اصطلحا، انظروا هذین حتی اصطلحا، انظروا هذین حتی اصطلحا، کہ جب تک یہ باہم صلح نہ کر لیں اس وقت تک ان کی مغفرت کے معاملے کو مؤخر کر دو. تو 3 مرتبہ اس طرح کی بات کہی جاتی ہے. تو اس سے اندازہ لگائیے، اس حدیث سے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بغض و عناد اور ترک تعلق کتنا بڑا جرم ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھنے اور ترک تعلق رکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار. مسند احمد کی حدیث ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے. امام البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی اسناد صحیح ہے. اور اس کا ترجمہ یہ ہے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق منقطع کیے رکھے.
اور جس نے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑے رکھا اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی تو وہ جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کی یہ وعید ہے۔ اس طرح قطع رحمی کا جرم ہے، یعنی رشتہ داروں سے رشتے ناطے توڑ لینا، ان سے بدسلوکی کرنا، ان سے تعلق قائم نہ رکھنا، سلام و کلام نہ رکھنا۔ ایسے شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لا يدخل الجنت قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والا، رشتہ ناطوں کو توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ مطلب اس کا حساب و کتاب لیے بغیر، اس کو سزا دیے بغیر وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اس طرح رمضان المبارک ہم گزاریں کہ ہمارے دل پاک صاف رہیں، تاکہ ہم خوش دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اس کے اندر اعتکاف بھی کر کے ہم رمضان المبارک کو گزاریں آخری عشرے میں، اور لیلۃ القدر کی تلاش میں ہم عبادت کرتے ہوئے رمضان المبارک گزاریں۔ انشاءاللہ آئندہ کلاسز میں سب باتیں اور بھی آئیں گی۔ یہ کچھ باتیں تھیں، رمضان المبارک کیسے گزاریں، یعنی عبادتوں سے معمور کر کے گزاریں، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ گزاریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کے تمام کو حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ امید کے تزکیے نفس پر یعنی یا پھر رمضان المبارک کی تربیتی کلاسز میں آپ شریک ہو کر آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم سر، ایک کوشچن پوچھنا تھا۔ سوال ہے تو جی ہاں سر، پوچھ جو لیجیے۔ ليلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا تھا نا، تو کیا وہ جی ليلۃ القدر کی رات میں پہلی وحی آئی تھی یا کمپلیٹ ہوا تھا؟ نہیں، پہلی وحی آئی تھی اس میں، پہلی وحی وحی تو کا نزول، جی وحی کا نزول اسی وقت سے شروع ہوا تھا۔ وإياكم۔ اور منور بھائی کیسی ہے آپ کی طبیعت؟ جی کوئی سوال کرنے والے ہیں؟ اور ایک بات شیخ مسعود سے آپ کے سامنے رکھے ہوں گے کہ کلاس آئندہ رمضان میں بھی ہم رکھیں یا نہ رکھیں، تو آدھے لوگوں نے اتفاق کیا اور آدھے لوگ خاموش رہے۔ بہرحال انشاءاللہ ہم لوگ جو بھی میٹنگ میں بات طے ہوگی، گروپ میں انشاءاللہ اس کو شیئر کریں گے، رکھنا ہے تو کب رکھنا ہے یا پھر نہیں رکھنا ہے، جو بھی ہے انشاءاللہ فیصلہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ہے گروپ میں بتایا جائے گا۔ اور جو لوگ گروپ میں نہیں ہیں وہ اپنا نمبر دیں، تاکہ ان کو اپنے دور شریعہ کے گروپ میں، لیڈیز کا الگ گروپ ہے اور جینٹس کا الگ گروپ ہے، انشاءاللہ اس میں ان کو ایڈ کیا جائے گا۔ اور جو آپ کو دروس کے ریکارڈنگ بھیجے جا رہے ہیں، گزارش ہے کہ اس کو سنیں اور علم حاصل کریں، اور دوسروں تک بھی یہ دین علم کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اور منور بھائی کلاس ختم کر دیں؟ السلام علیکم شیخ۔ جی وعلیکم السلام، بولیے۔ شیخ ایک سوال تھا، دعا کی قبولیت کے لیے شرائط سرسری گنا دیجیے۔ دعا کی قبولیت کے لیے جو شرائط آپ کے سامنے رکھے تھے، جو سرسری طور پر انشاءاللہ دوبارہ اس کو رکھیں گے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا اہتمام کرنا۔ نمبر 2، حضور قلب کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے اظہار کے ساتھ دعا کرنا، یعنی اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ نمبر 3، جب دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کے ذات پر پورا اعتماد اور یقین رکھنا، جو بھی ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے پورا یقین رکھتے ہوئے دعا کریں۔ اور نمبر 4، دعا تسلسل کے ساتھ کرنا اور تکرار کے ساتھ کرنا، ایک مرتبہ کر کے چھوڑے نہیں، بلکہ بار بار کرتے رہنا اور قبول ہوئے تک وہ کرتے رہنا دعا۔ اور کیونکہ دعا بھی ایک عبادت ہے، اور دعا کی قبولیت میں جلد بازی سے گریز کرنا چاہیے، جلد بازی سے بچنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میں دعا کر رہی ہوں دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو مایوس ہو کر چھوڑ دینا، یہ جلد بازی ہے، ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ نمبر 5، صرف حلال کمائی پر اکتفا کرنا، قناعت کرنا، حرام کمائی سے اجتناب کرتے ہوئے ہم ہماری کھانے پینے اور پہننے اور رہنے چیزوں کو ہم استعمال کریں گے،
یعنی حلال سے اور حرام سے بچتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں گے تو ضرور ہماری اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں ہے کہ جب تک ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیں گے تو پھر ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، یعنی لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیں گے اور برائیوں سے نہیں روکیں گے تو بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو اسی لیے ہمیں خود بھی عمل کرنا ہے نیک باتوں پر، اور دوسروں کو بھی جو ہے نیک باتیں پہنچانا ہے، دین کی باتیں پہنچانا ہے، اور برائی سے خود بھی رکنا ہے اور دوسروں کو بھی رکانا ہے، اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود کا اہتمام کر کے درود بھیج کر دعا کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ کچھ شرائط ہیں۔ اور اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو اس کو خالی ہاتھ لوٹائے، اور اسی طریقے سے قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا، یہ بھی دعا کی قبولیت کی جو شرائط میں سے قبلہ رخ ہونا۔ اگر قبلہ رخ نہیں ہوئے تو بھی چلتا ہے، لیکن اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے کوشش کریں کہ باوضو ہو کر دعا کریں، اس کے دعا کے لیے وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے جو ہے آداب میں سے یہ بھی شامل ہے۔ اور شرک، بدعت، خرافات سے بچتے رہے ہم عبادت کرنا، دعا کرنا، تو انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں گے، واللہ تعالی عالم۔ اور آخر بات یہ ہے کہ دعا کے سلسلے میں بھی یاد رکھیں کہ دعا 3 طریقے سے قبول ہوتی ہے۔ ایک، جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ چیز مل جاتی ہے، اگر وہ چیز نہیں ملی تو اس طرح کی جو تکلیف مصیبت آنے والی تھی وہ ٹال دی جاتی ہے۔ اور نمبر 3، اگر 2 بھی چیزیں ہمیں نہیں ملی تو قیامت میں ہمیں اس کا بھرپور اجر دیا جائے گا، اور وہ اجر جب بندہ دیکھے گا تو کہے گا کہ اللہ میری کوئی بھی دعا قبول نہیں کرنا تھا، بس یہاں کے لیے جمع کر کے رکھنا تھا۔ تو یہ جو ہے دعا ضرور قبول ہوگی، واللہ تعالی عالم۔ جی منور بھائی۔ جی شیخ، السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ کیسی ہیں صحت آپ کی؟ ٹھیک ہے؟ جی اللہ تعالیٰ الحمد للہ۔ اور آمین آمین، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ جو بھی اپڈیٹ ہے آپ لوگوں کو گروپ میں بتایا جائے گا ہاں انشاءاللہ۔ منور بھائی کچھ کہنا چاہے تو کہیں، نہیں، اپن جیسے ہی کچھ اپڈیٹ رہتا ہے گروپ میں شیئر کریں گے انشاءاللہ کلاس کے حوالے سے۔ جی جی۔ اور ایک گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، ذمہ داروں کے لیے بھی دعا کریں، اور اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، تاکہ جو ہے ہم دوسروں کے حق میں دعا کریں گے غائبانہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بھی جو ہے اس کو قبول کرے گا۔ اب ایک حدیث سلسلے میں بھی سنتے جائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابہ عند رأسہ ملک مؤکل کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک المؤکل به آمین ولک بمثل۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، مسلمان کی اپنے مسلمان بھائی کے حق میں غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے سر پر ایک مقرر فرشتہ ہوتا ہے، جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو اس پر جو مقرر فرشتہ ہے وہ کہتا ہے آمین، اللہ اے اللہ اس کی دعا قبول فرما اور تجھے بھی اس کی مثل اجر دے۔ تو لہٰذا رمضان مبارک کے مہینے میں آپ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ میں آپ تمام کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، رمضان مبارک کا مہینہ نصیب کرے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے مغفرت کرانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔